बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, 14 जनवरी और मंगल का रोज है, वक्त सपहर है। हमारे आज के मौज़ूआत: अडियाला जेल से इमरान खान के बारे मुझ तक पहुंचने वाली ताज़ा खबर और उसका आपके सामने रख दिया जाना बगैर किसी नमक मिर्च और मसाले। हमारा दूसरा मौजू है नीम मुर्दा सुप्रीम कोर्ट के गैर कानूनी आईनी बेंच में समात समात उस मुकदमे की जिसमें इस सो कॉल्ड आईनी बेंच ने ये फैसला देना है कि आया सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है या नहीं, आइन और कानून इसकी इजाजत देता है या नहीं। इस पे सैर हासिल बहस जरूर सुनिए। हमारा तीसरा सब्जेक्ट है 190 मिलियन पाउंड का बोगस मुकदमा जो इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ कायम रखा गया है और तीसरी दफा फैसला सुनाने की तारीख देकर फैसला नहीं सुनाया गया। इस पर बात करेंगे, असल वजह क्या है, फैसला क्यों सुनाने की जरूरत नहीं हो पा रही। और हमारा आखिरी मौजू होगा नाजायज तौर पे हम पंजाबियों के सर पे मुसल्लत की गई वजीर आला मरियम नवाज कि आजकल जो फुर्तियां वो दिखा रही है मसूफा, उस पे जरा जरूर सुनिएगा। बहुत पुरमजाक भी है और इसमें सोचने के संजीदा पहलू भी मौजूद है। नाज़रीन कराम, इससे पहले कि मैं अपने मौज़ूआत की तरफ चलूं, सबसे पहले आप मैं खिदमत में रखना चाहता हूं कि मेरे चैनल को खसूसी तौर पे टारगेट कर लिया गया। ध्यानदारी से आपको कह रहा हूं और पूरी तहकीक और तजस्सुस के मरहलों से गुजर कर मैं आपसे ये शेयर करने जा रहा हूं। मसलन मेरे साथ जुड़े आप जैसे अक्सर साथियों को वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता, बहुत कम लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करना कभी ना भूलिए। नाज़रीन इकराम, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इसे अपने कमेंट्स भेजिए, जो भी आपका जी चाहता है, क्योंकि यही एक रास्ता है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पाए। अभी इससे ज्यादा मुज़िर इकदाम भी किए जाएंगे, बिलखसूस मेरे चैनल के खिलाफ। नाज़रीन इकराम, आप कह रहे होंगे कि यहाँ तो और भी बहुत से चैनल हैं, ऐसे चैनल भी हैं जिनके मिलियंस में व्यूज हैं, लेकिन कुछ कभी वक्त आया तो आपको बता ही दूंगा। अभी मैं अहमियत नहीं देना चाहता किसी का नाम लेकर, और जो उसने इंतजाम और एहतमाम किया है मेरे चैनल को दबाने का, इसे लोगों तक पहुंचने से रोकने का, ये जिक्र फिर कभी से। कोई बात नहीं, ऐसे तो फिर ऐसे ही बंद ये नहीं होगा। भले एक शख्स भी सुनने वाला जब तक रहेगा, मैं तब तक आखिरी सांस तक बोलता रहूंगा, सच पहुंचाता रहूंगा। आइए नाज़रीन इकराम, अब जरा अपने मौज़ूआत को छेड़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहला हमारा मौजू है इमरान खान के बारे, जो खबर मुझ तक आज पहुंची। मैं बरमला कहता हूं और ढंके की चोट पे कहता हूं और एलानिया तौर पे कहता हूं कि मेरे सोर्सेज हैं जो जेल से मुझे खबर पहुंचा देते हैं। खबर जितनी मिलती है मैं उतनी ही आपके साथ शेयर करता हूं। मसलन आज मेरे पास जो खबर है वो ये है कि इमरान खान 3:45 बजे उन्होंने एक्सरसाइज शुरू की। नेवी ब्लू कलर का उन्होंने जॉगिंग ट्राउजर पहन रखा था और नीचे व्हाइट जॉगर्स पहन रखे थे। तन पर कोई व्हाइट और ग्रे के दरमियान के कलर की टी शर्ट और उसके ऊपर एक खुला सा, आगे से कोट की तरह खुला स्वेटर पहन रखा था और एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो भी उनके पास एक्सरसाइज, आप अपने जिस्म को हिला सकते हैं, बाकी तो सब कुछ उन्होंने छीन लिया हुआ है। और जरा अंदाजा कीजिए, आप इस बात पे यकीन कर ले, इतने ये छोटे लोग हैं लेकिन अब जो चिढ़ रहे हैं ना, इन्होंने कैमरे नस्ब करवा रखे हैं इमरान खान के सेल और उसके कंपाउंड को जो उनका अहाता करते हैं। अब जरा अंदाजा कीजिए कि वो इमरान खान जिस पर उन्होंने वो ज्यादतियां करवाई हैं। नाज़रीन इकराम, ये फांसी लग जाना मामूली बात है, ये जेल में बंद हो जाना मामूली बात है, लेकिन जेल के अंदर जो जहनी अजियत के तरीका है कार है, वो बड़े असफल, बड़े रजील, बड़े घटिया है। वो सारे के सारे इमरान खान पर आजमाए गए। और इमरान खान क्या करता है, मुस्कुरा रहा होता है ऐसे कर। अगर उसे पता हो कि इस तरफ हो सकता है, इस तरफ कैमरा लगा हो सामने, तो उस तरफ मुंह करके मुस्कुराता रहता है ऐसे हाथ रख के, और फिर सार ऐसे सार हिलाता है। और वो जो देख रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि ये कैमरे के सामने मैसेज दे रहा है अपने हासदों को, अपने सयादों को और अपने बदख्वाहों को। और उनका क्या हाल होता होगा उसे जेल में रख के, जो लोग कहते हैं ये तो 2 दिन नहीं काट सके। ऐसे कमाल के साथ वो काट रहा है कि बस रिकॉर्ड बना के रख दिए है।
عمران خان نے. عمران خان کے بارے میں آج جو رپورٹ آئی ہے, جو میں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس سے پہلے اتنا مضبوط اسے کبھی نہیں دیکھا جتنا آج کل. پچھلے 9-10 دن سے وہ مضبوط ہے. جھکا تو وہ کبھی نہیں, ڈھیلا تو وہ کبھی نہیں پڑا, لیکن اب ایک خاص چمک ہے اس کے ماتھے پہ, اور ایک خاص لک ہے اس کی آنکھوں کی پتلیوں کے اندر, اور ایک خاص مسکراہٹ پھیلی رہتی ہے اس کے لبوں پر. یہ خبر اس لیے آپ تک پہنچا رہا ہوں, اور اللہ کو گواہ کر کے پہنچا رہا ہوں. کوئی آپ کا دل رکھنے کے لیے اور آپ کو ہمت دلانے کے لیے نہیں میں یہ خبر آپ کو پہنچا رہا, بلکہ اس لیے آپ کو یہ رپورٹ دیتا ہوں کہ آپ ہمت میں رہے, آپ شکر کیجئے, آپ خوش قسمت ہیں. آپ نے جو لیڈر چنا ہے, بہادر لیڈر چنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس کا افسر دلیر اس کا لشکر شیر, اور جس کا افسر اور اس کا لشکر بھی بس سمجھ لیجئے, کہنے کی ضرورت نہیں. تو ناظرین کرام, آئیے چلتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف. نیم مردہ سپریم کورٹ. ہلاکو خان نے جب بغداد فتح کر لیا نا, تو خلیفہ کو بلوایا, انہوں نے کہا اس کا سر اتار دو. وہ جو مولوی ساتھ مل گئے تھے ہلاکو خان کو کے ساتھ, انہوں نے کہا جی اس کا اگر خون بہا تو سرخ آندھی آ جائے گی, طوفان آ جائے گا, اس کا خون مت بہائیے. انہوں نے کہا نمدہ لے آؤ. لحاف میں اسے ملفوف کر لیا, اور پھر کہا مارو ڈنڈے سے خلیفہ کو. ڈنڈے مار مار کر ادموا کر دیا, اسے مار دیا. بلکہ اسی طرح سپریم کورٹ کو نمدے میں لپیٹ کر ادموا کر دیا گیا ہے. مکمل نہیں مرا, لیکن مردوں میں شمار سمجھیے. فرض کرے کہ ایک تشخص ہے سپریم کورٹ, تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہلاکو خان نے خلیفہ بغداد کو نمدے میں لپٹوا کے مارا تھا, اسی طرح کچومر نکال دیا گیا ہے آپ کے سپریم کورٹ کا. اور سپریم کورٹ کے اندر جتنا بھی ججز کی شکل میں گند اکٹھا ہوا, وہ سارے کا سارا گند متفن ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کا نام رکھ دیا سپریم کورٹ کا آئینی بینچ. اب اس سو کالڈ آئینی بینچ میں آج سماعت ہوئی ہے پھر کہ کیا ملٹری کورٹس میں سیولینز کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے. یہ سوال سرے سے ہی ایک ناجائز سوال ہے, اس پہ اتنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. ملٹری ٹرائل تب ہوتا ہے جب ملک سے عام روایتی نظام عدل و انصاف کا جنازہ نکل چکا ہو, یا پھر ملک میں معاشرہ لگ گیا ہو, آئین کو پکڑ کر ردی کی ٹوکری میں وقتی طور پہ پھینک دیا ہو, اور کوئی آمر آ کر کہے کہ جناب اب میں اپنا قانون چلاؤں گا. اور ٹھیک ہے ملٹری کورٹس, تو اس حالت میں کہ جب جیسا تیسا بھی ہے نظام موجود ہے, نظام عدل و انصاف, قطعی طور پہ یہ معاشرے کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا ہوگا اگر سپریم کورٹ کے سو کالڈ آئینی بینچ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ ہاں ضرورت کے تحت سیولینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہوگا, ایک مذاق ہوگا. قوموں کے درمیان ہمارے بارے میں کیا سوچا جائے گا. اب تو ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ جنگل کے اندر بھی جانوروں کو بھی سزا نہیں دی جا سکتی ملٹری کورٹ سے, تو ہم تو انسان ہیں بابا, ایک ریاست کے. آج بشرا بی بی نے عدالت میں کہا کھڑے ہو کر کہ ہمارا عدالتی نظام پر کوئی بھروسہ اور کوئی یقین باقی نہیں رہا. تو جج صاحب فرمانے لگے نہیں 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 بی بی صاحبہ, ایسے نہ کہے, عدالتیں جیسی تیسی بھی ہیں تو صحیح نا, اور اگر یہ عدالتی نظام بھی ختم ہو جائے تو پھر تو معاشرہ جنگل بن جائے گا. میں دعا کرتا ہوں ایسے عدالتی نظام کی موجودگی سے بہتر ہے کہ اس کا خدا خانہ خراب کر دے, یہ عدالتی نظام ہو ہی نہ. جنگل بنتا ہے تو بن جائے, پتہ تو ہو یہ جنگل ہے. ناظرین کرام, یہ عدالتیں, یہ سپریم کورٹ, یہ ہائی کورٹ, یہ ٹرائل کورٹس, یہ کچھ بھی نہیں رہ گیا. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہاں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں, جو انہیں ڈکٹیشن آتی ہے وہاں سے جی ایچ کیو سے, یہ وہی آپ کو پڑھ کر سنائیں گے, وہی بولیں گے, وہی فیصلے ہوں گے. تو یہ ہے آپ کے ملک کے اندر حالت نظام عدل و انصاف. اور پھر بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ چپ رہو, نہیں تو ڈالے والے آ جائیں گے, نہیں تو نازک اعضاء کے ساتھ یہ پتھر باندھ کے آپ کی چیخیں نکلوائیں گے, نہیں تو آپ کو الٹا لٹکا دیں گے, نہیں تو یہ کرنٹ دے کر آپ کو پاگل کر دیں گے. بابا بادشاہ لوگ, صاحب عزت لوگ تو ویسے ہی پاگل ہوئے ہوئے ہیں. یہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اسے دیکھ کر سر ٹکرانے کو جی چاہتا ہے. کبھی کبھی یہ بھی گلہ آتا ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں گے ہم سے قصور کیا ہوا تھا جو اس ملک میں پیدا کیا تھا, جہاں یہ کچھ ہمیں دیکھنا نصیب ہونا تھا زندگی کے اندر, جہاں ہمیں اپنی اولادوں کا اور اپنی نسلوں کا مستقبل جو ہے وہ تاریکی کے حوالے کر کے اس دنیا سے رخصتی ہمارا مقدر بننی ہے. تو آئیے ناظرین کرام, اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف. یہ جتنے بھی آئی ایس پی آر کے پیڑ صحافی ہیں, یا جاتی عمرہ کی ہڈیوں پہ پلنے والے, یا آصف زرداری کی لوٹے ہوئے خربوں روپوں میں سے اس کے اشارے پر کسی سے پلاٹ لے لینے والے, نقدی لے لینے والے, گاڑی لے لینے والے, وہ خرچ کرتے ہیں. بابا یہ قوم کا آپ کا اور میرا سرمایہ ہے لوٹا ہوا. تو یہ ہے 98% صحافی وہی ہیں. اس میں سہیل وڑیچ ہو, اس میں سلیم صافی ہو, اس میں مبشر لقمان ہو, اس میں منیب فاروق ہو, اس میں
آپ کا کیا نام ہے اس کا, مجیب الرحمان شامی ہو, جوید چنگڑ ہو, تو یہ سارے کے سارے چلا رہے ہیں, باولے ہوئے ہیں, حواس باختہ ہوئے ہیں. یہ دعوے کر رہے تھے جی لو جی 20 سال قید جی گیا جی 20 سال. کیا کون کس کی جرت ہے 20 سال؟ یہاں تو پل بھر کا کوئی بھروسہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ لوہے مکتوم میں کیا لکھا ہے, وہ کچھ اور لکھا ہے. ختم ہونے والے ہیں دن ان کے, ظلم کی رات چھٹنے کو ہے, سویرا طلوع ہونے کو ہے. تو یہ شور مچا رہے ہیں جی عمران خان جو ہے وہ ڈیلے کر رہا ہے. عمران خان جو ہے عدالت بلاتی رہی ہے اور عمران خان آیا نہیں. او خدا کے بندو, کچھ حیا کرو. آپ کو نہیں پتا, اگر قانون کا نہیں پتا, پروسیجر کا نہیں پتا, جب کیس کلوز ہو جائے, دونوں طرف کی شہادتیں ہو جائیں, تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی نہ کسی کے وکیل کی اور نہ ہی کسی ملزم کی اور نہ ہی کسی مدعی کی. جج فیصلے پہ دستخط کر کے ریڈر کو دے دیتا ہے. اگلے اگر پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے جی فیصلہ ہو گیا, یہ فیصلہ جی. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, یہ تو معمولی مقدمہ ہے جھوٹا بوگس 190 ملین کا, جس میں سے نہ 1 روپیہ بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں گیا, نہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں, نہ بشرا بی بی کی جیب میں 1 روپیہ گیا, نہ 1 پاؤنڈ کا 1 پینی جو ہے وہ گئی عمران خان کے اکاؤنٹ. پیسے سپریم کورٹ میں جمع ہوئے اور کیس بنایا ہوا ہے جس کے نیچے کوئی دھاڑی کوئی نہیں, وجود ہی کوئی نہیں. تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, یہ اگر فیصلہ سنانا تھا سنا دیتا جج. یہ جس طرح عمران خان کی عدالت لگی ہوئی ہے جیل کے اندر, اسی طرح کوئی آج سے کوئی 35 برس پہلے میری عدالت لگی تھی 36 سال پہلے کوٹ لکھپت جیل کے اندر. بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہوئے جناب, ماشاء اللہ کے ضابطوں کے تحت جو ہے ملٹری کورٹ جو ہے ٹرائل کر. تو جب انہوں نے کہا بریگیڈیئر صاحب نے جی ہم شروع کرنے لگے ہیں اعتماد کا اظہار کریں جی عدالت پہ, تو میں نے کہا یہ تو عدالت ہے ہی نہیں. یہ کوئی میں نے کسی جنگل میں نہیں کہا تھا. وکلا موجود تھے سارے جو آج بھی زندہ ہے, جیل کا عملہ موجود تھا, کوئی 30-35 لوگ وہ تھے, کوئی فوجی لوگ تھے, کوئی عملہ تھا سو کالڈ عدالت کا. تو میں نے کہا یہ تو عدالت کس نے کہا ہے یہ عدالت ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے قانون کسے کہتے ہیں؟ یہ تو سلاٹر ہاؤس ہے, یہ تو مصباح خانہ ہے, اور آپ یہ کرسی میں بیٹھے ہوئے آپ جج نہیں, یو آر میرے لیے بچر. وہ آخری لمحہ اور دن ہوگا, کچھ بھی پھانسی سامنے لٹکا دے اسی جگہ پہ لے, یہ کبھی میں اسے عدالت تسلیم نہیں کروں گا. تو پکڑ کر بند کر دیا گیا پھانسی کوٹری میں, اور پھر مجھے تو عدالت میں نہیں بلایا گیا تھا. انہوں نے فیصلہ اندر بھیج دیا جی آپ کو سزائے موت دی جاتی ہے, اس وقت تک آپ کو کنویں میں وہ لیور کھینچ کر نیچے پھینکا جائے گا, اور اس وقت تک آپ لٹکتے رہیں گے جب تک ڈاکٹر تصدیق نہ کر دے کہ تمہاری جان نکل گئی ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی ضرورت نہیں کہ وکیل نہیں آئے, عمران خان صاحب نہیں آئے, بشرا بی بی نہیں آئی. او بابا رات کے 9 بجے تک آپ بیٹھے رہتے عدالت میں. آپ نے کہا تھا 11 بجے فیصلہ ہوگا, اور 10 بجے آپ اٹھ کر چلے گئے جج صاحب. اصل مسئلہ یہ ہے ناظرین کرام کہ فیصلہ کرنا ان کے بس میں نہیں. جو میں چلا رہا ہوں ذرا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے. یہ جی ایچ کو بتائے گا کہ فیصلہ دینا ہے یا نہیں, اور جی ایچ کو میں چیزیں چل رہی. میں نہیں کہتا ہو سکتا ہے 17 کو دے دے, لیکن اتنا آسان نہیں ہے. پوری دنیا چلا اٹھے گی, یہ مقدمہ ہے ہی نہیں. پوری دنیا کے وکلا اسے پڑھیں گے, بین الاقوامی تنظیمیں جو ہیں وہ دیکھیں گی پورا کہ یہ ہے کیا. تو ایک مذاق بن جائے گا, یہ پاکستان مذاق بن جائے گا, پاکستان کا جوڈیشل سسٹم مذاق بن جائے گا اگر اس مقدمے میں عمران خان کو سزا دی گئی. تو چونکہ بے حیائی کے آخری حدیں بھی یہ پار کیے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے, لیکن اتنا آسان نہیں ہے اسے سزا دینا. تو بس ان کے چہروں کو ذرا دیکھیے, یہ جن لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں اس میں اور بھی 150 لوگ آتے ہیں, ان کے ذرا چہروں کے خد و حال دیکھیے. سیاپا پڑا ہوا ہے, پھوڑیاں بچھی ہوئی ان کے چہروں پہ, حواس باقی میں فضول قسم کے دلائل دے رہے ہیں. وجہ صرف ایک ہے فیصلہ نہ سنایا جانے کی, کہ اس دن جی ایچ او نے فیصلہ کیا تھا کہ آج فیصلہ نہیں سنایا جائے گا. بس اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ نہیں. کیوں نہیں سنایا, یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے جس میں مفروضہ قائم کیا جا سکتا ہے, ایک نہیں 4 مفروضے قائم کیے جا سکتے ہیں. تو ناظرین کرام آئیے ہم چلتے ہیں اب اپنے اگلے اور آخری موضوع کی طرف. مریم نواز نے آج کل کالجوں اور یونیورسٹیوں کے چکر لگانے شروع کیے ہوئے. ان کے آس پاس جو انہیں سنا ہوا 9 رتن ہوا کرتے تھے, وہ جہو جی آپ ہی نے یہو جی رتن انہوں ٹکرے دے, روز کوئی نہ کوئی نیا پرچہ پکڑا دیتے, آج اتھے جاؤ جی, آج اتھے جاؤ جی, وہ سرخی پاؤڈر لگایا, لیپ 2 سوتر منہ پہ چڑھایا, اور جناب نئے لباس خائے فاخرہ پہنے, اور وہاں جائے جناب ادا کری کرنی. کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا, کسی کے گوڈے پہ ہاتھ رکھا, کسی کو سینے سے لگایا. اور آج کل یہ کالجز میں جا کر پہلے سے بچے انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں, ادھر وہ سکھایا ہوتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا, ہاں بتائیں آپ نے لیپ ٹاپ لے لی, آپ کو کیسا لگا, آپ نے اسکوٹی لے لی, کیسی لگی جی؟ بہت کمال ہے جی, زندگی میں یہ کبھی نہیں ہوا تھا, آپ نے تو کمال کر دیا, آپ تو بہت شفیق ہیں, بہت رحیم ہیں. تو نواز شریف کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے؟ نواز شریف جی اور تمہاری تو یہ اوقات ہے, تم باہر منہ نکال کر ذرا دیکھو کیا دنیا کہتی. لعنت اور کرس بن کر رہ چکے ہو آپ معاشرے کے اندر. یہ ڈرامہ, یہ نان پروٹیکٹیو لیبر, قوم کا سرمایہ, اور اشتہاروں کے اوپر روزانہ تصویر دے گیا.
وہ رومال سر پہ رکھا ہوا ہے، اور یہ جناب ہے بی پی مریم کی تصویر جو نیچے جو ہے وہ 14 کروڑ کا اشتہار دیا ہوا ہے، 14 کروڑ کا پچھلے صفحے پہ دیا ہوا ہے، اربوں روپیہ یہ اپنی تشہیر کے لیے اور کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کی مقبولیت کو عمران خان یہ قوم کا سرمایہ بھار ہے۔ بجلی نہیں ہے، رات ہوتی ہے تو صبح تک پورے لاہور کے اندر لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، کہیں بندر بنائے ہوئے ہیں، کہیں شیر بنائے ہوئے ہیں، کہیں کشتیاں بنائی ہوئی ہیں، کہیں جناب درخت جل رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، لوگ لعنت بھیجتے ہیں آپ لوگوں پہ۔ ناظرین اکرام، وقت بدلنے کو ہے، ہمت میں رہیے، طاقت میں رہیے، فخر کیجیے اپنے لیڈر پر کہ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شریف، نجیب، درد دل رکھنے والا بہادر لیڈر عطا کر رکھا ہے۔ عمران خان اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں۔ عمران خان کے بغیر یہ نہ پاکستان چل سکتا، نہ سیاست چل سکتی، نہ معیشت چل سکتی ہے، نہ معاشرت چل سکتی ہے، نہ امن آ سکتا ہے، نہ سکون آ سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سارے کے سارے ریاستی ادارے زمین بوس ہو کر رہ گئے قیدی نمبر 804 کے سامنے۔ آپ بھی فاتحانہ مسکراہٹ سجا لیجیے اپنے لبوں پہ اور ان کی بے کسی اور بے بسی دیکھیے، اس کے مخالفین کی۔ اجازت دیجیے ناظرین اکرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔